नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हम फिर एक मरतबा इस माह मुक़द्दस की बरकतों को समेटने के लिए हाज़िर हैं और आप हज़रात हुस्न इस्लाम टीवी से लाइव ट्रांसमिशन मुफ्ती आसिफ बारिज़ी के पेज पर और यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों से आप हज़रात नवाज रहे हैं। हम आपकी मोहब्बतों का एहतराम करते हुए जय्यद उलमाए कराम को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बुलाकर उनसे गुफ्तगू आप हज़रात की समाअत के नज़र कर रहे हैं और हमारा जो मकसद और मिशन है वो हमारी नौजवान नस्ल को जो सही इस्लाम है और इस्लाम की जो रूह है वो उन तक पहुँचाना मकसूद है। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी है और आज एक इंतहाई अहम मौजू है और सोशल मीडिया पर एक ख़ास लोग जो हैं वो इस मामले को उछाल रहे हैं और जाए कि इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नफल की कसरत करनी चाहिए और वो ऐसे खामखा ला यानी गुफ्तगू करके लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहा पैदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि इस मौजू पर एक ख़ास रिकॉर्डिंग हो और ताकि हमारे सामईन को पता चले कि हक़ क्या है और इसके मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं उनका मंशा क्या है। और वो मौजू है मसाइल तरावी, तरावी की शरई हैसियत और तरावी में कितनी रकातें हैं और तरावी के जो मसाइल हैं इस पर हमने डिस्कस करनी है। और इसके लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया है और जो हमारे हमेशा से हमारे मोहसिन रहे हैं और हमारे नाज़रीन कराम के दिलों की धड़कन रहे हैं और ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना आसान नहीं है, तो इसलिए उस शख्सियत का इंतखाब किया गया जो हमेशा ऐसे मामले में ऐसे वक्त पर हमारे लिए एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से तैयार करके हमारे नाज़रीन कराम तक पहुँचाते हैं। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत इंतहाई सल्लाइक एहतराम और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत अल्लाह पाक ने उनको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। क़िबला पीर तरीक़त अलहाज डॉक्टर पीर मोहम्मद अरशद शाह नक़ीमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। तो नाज़रीन कराम, मैं पहले तो डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम अता फरमाया। हजूर आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमें अपना कीमती वक्त अता फरमाते हैं और ये एक इस्लाह उम्मत के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें आप हमारे मुआविन हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम तरावी के हवाले से, हुज़ूर तरावी का माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें एक ख़ूबसूरत मौजू अता किया कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। मैं अक्सर बैठ के एक बात याद किया करता हूँ कि एक ज़माना था कि मुनाजरा करने का बड़ा शौक़ था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों में बैठकर इस पर काफ़ी हमने काम किया। सुभान। अच्छा, फिर एक ऐसी तबीयत पर लहर आई कि वो कैफियत ख़त्म हो गई जी और तसव्वुफ़ पर काम करना शुरू कर दिया। और तसव्वुफ़ की किताबें आपके इल्म में हैं कि हमने सबकन पढ़ाई हैं और अभी तक पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर दोस्तों ने कहा कि जी आप सिर्फ तसव्वुफ़ पे कलाम करते हैं तो कोई मसाइल पर भी कलाम करें जी। तो अब आपने हमें दोनों कैफियत में मुब्तला कर दिया है और ये वक्त की ज़रूरत। और कभी आप तसव्वुफ़ का मौजू लेके आ जाते हैं और कभी आप मसाइल लेके आ जाते हैं। तरीक़त और शरीयत आपस में जुदा नहीं है। जाहिल लोगों ने, चलें आपकी बात को मैं थोड़ा सा आसान कर अपने नाज़रीन कराम के लिए ये कर्ज करता हूँ कि जो जाहिल सूफ़ी हैं उन्होंने तरीक़त को शरीयत से जुदा कर रखा है
اور کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے طریقت کو شریعت سے جدا، کسی نے شریعت کو طریقت سے جدا۔ حالانکہ اسلام تو طریقت اور شریعت کا خوبصورت گلدستہ ہے اور یہ اس کا حسین امتزاج ہے۔ جی شریعت جو ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت سے جدا نہیں ہے، تصوف کسی جدا چیز کا نام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے یہ پھر دوبارہ کیفیات پر ایسا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، آپ دوبارہ ہمیں اس کیفیت پر اور اس ڈگر پہ لے آئے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہاں ایک بات عرض کروں، چلیں گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ میرے شیخ الحدیث اور جو ہر دل عزیز شخصیت ہے، فخر السادات جبر گوشہ غزالی زماں حضور قبلہ سید ارشد سعید شاہ صاحب قادمی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے فرمایا جو صوفی ہوتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے جی، جو صوفی صاحب ہیں اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے اور مخصوص لوگوں تک ہوتا ہے، اور جو مجاہد عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ سارے جہان کو ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نا، موت العالم موت العالم، جہان کی موت، عالم کی موت، جہان کی موت۔ جی تو یہ ضروری ہے، اس سے آپ تھوڑا سا شفقت فرمائیں۔ بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے پروگرام ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان جنریشن ہے نا، جی بالکل ہے، ان کو بد مذہبوں سے اور گستاخوں سے بچانا، جی بالکل، اور ایک ادب والوں کا اور محبت والوں کا ایک کاروان بنانا۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ آپ تصوف سے ہیں نا، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میں چونکہ وہ تھوڑا سا خطیبانہ رنگ بھی لے آتا ہوں گفتگو میں، تو یہ پھر میں سمجھوں گا کہ تصوف کا رنگ ایسا ہے کہ آپ اس گفتگو کو بڑے آسان لفظوں میں اور بڑے انتہائی سلجھے انداز میں پیش کرتے ہیں، تاکہ فریق مخالف کو بھی اس پر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اصل میں نا قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مناظرانہ انداز میں گفتگو کروں تو میرے بعض دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نا صوفی ہیں، تصوف کے لحاظ سے بولا کریں، اور اس لیے ناظرین کرام اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے جتنے مہمان آتے ہیں الحمدللہ ہمارا انداز سب سے دھیما ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بات گفتگو ہوتی ہے نا، مشکل سے مشکل آسان جو ہے نا، وہ ناظرین سامعین ویسے بھی رابطے میں رہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، آج سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی مساعی دینیا میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ترویہ کی جمع ہے جی، اور ترویہ کے معنی ہے آرام کرنا، راحت حاصل کرنا۔ جی ٹھیک ہے۔ نماز تراویح کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدائے امر میں ہر 4 رکعت کے بعد لوگ استراحت کرتے تھے، جی راحت کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اور بحر الرائق کے اندر ہے وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةً وَهِيَ فِي اصل مصدر بمعنی الاستراحت۔ یعنی تراویح کا معنی ہے استراحت، یعنی 4 رکعت کے بعد آرام کرنا اور راحت حاصل کرنا۔ یہاں پر میں ایک بات جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے دوست جو بھی بحث کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی تراویح پر بات کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں عربی کا ایک اصول ہے، ایک ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ اگر آپ نے واحد پر گفتگو کرنی ہے تو یہ ترویہ ہوگا، جی، اور اگر تثنیہ پر ہے تو ترویحین ہوگا، جی، اور اگر جمع ہے تو پھر تراویح ہوگا۔ جی واہ واہ کیا خوبصورت۔ جو بحث کرنے کے لیے دوست تشریف لاتے ہیں جی، ان کو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لفظ تراویح، جی، اور بات کرنا چاہتے ہیں ترویحین پر۔ اللہ اکبر۔ تو گویا آج تک وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل سے کچھ ہے، عمل سے کچھ اور ہے۔ یعنی اگر وہ اس کو صرف 8 رکعت ہی سمجھتے ہیں تو ان کو پھر ترویحین کہنا چاہیے۔ جی، چاہے کہ وہ تراویح کہتے ہیں، تراویح بول کے وہ جمع کے کم از کم 12 سے اوپر، مطلب 3 ترویح ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو وہ تراویح نہ کہیں، جی، اگر تراویح کہتے ہیں تو پھر اس کو تو پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوگا۔ تو لفظ تراویح یہ بتا رہا ہے کہ یہ 8 یا 10 رکعتوں میں مقید نہیں ہے، یہ تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اور جمع یہ تب ہوگی جب یہ 3 یا 3 سے اوپر ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ تراویح کہتے اس مجموعے کو ہیں جو 20 رکعت ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے کم اس کو ترویہ کہہ سکتے ہیں، ترویحین کہہ سکتے ہیں، ترویحتان کہہ سکتے ہیں، کم از کم تراویح نہیں کہہ سکتے۔ جو تراویح کہے گا تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں یہ 12 رکعت 16 رکعت سے اوپر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی دوست اس پر گفتگو کرنا چاہے تو کم از کم ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ لفظ تراویح نہیں بولنا چاہیے، وہ ترویہ کہیں۔ ترویہ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اس ترویہ کا معنی کیا ہے؟ مطلب 4 رکعت کے بعد راحت حاصل کرنا، یعنی جتنی دیر ہم نے مطلب ہے کہ وہ
4 رکعت نماز تراویح میں وقت لگایا ہے اتنی دیر ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ جی اللہ کا ذکر کریں، بیٹھ جائیں، سکون کریں، راحت حاصل کریں، کسی کو کوئی حاجت ہے وہ پوری کر لیں، اس کے بعد پھر ہے جی جی تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ 20 رکعت کو تراویح کہنا درست ہے جی کیونکہ وہ 5 تراویح کا مجموعہ ہے۔ جی لفظ تراویح یہی بتا رہا ہے کہ جو صحابہ کا رستہ ہے یا جمہور امت کا رستہ ہے جی وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ جمع کا صیغہ بولا جائے گا، وہ تراویح کہلائے گا۔ لہٰذا اس سے جو واحد اور تثنیہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ تراویح نہیں کہہ سکتے، وہ ترویہ یا ترویحین کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اور تراویح کا جو معنی ہے وہ یہ ہے 4 رکعت کے بعد راحت حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یہ تو ہوا نماز تراویح یعنی تراویح کا معنی۔ جی تو 4 رکعتوں کے بعد جتنی دیر ہم نے 4 رکعت نماز تراویح میں قرآن پاک سنا ہے یا پڑھا ہے اتنی دیر راحت کر لیں، پھر تاکہ نئے جوش و جذبے کے ساتھ پھر کھڑے ہوں۔ تو یہ ہمارے نوجوان بچوں کو ایک یہ بھی میسج مل گیا ہے کہ جو لوگ ان کو نمازیں خراب کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تو ان کو وہ کہیں کہ پہلے اپنی اصطلاح آپ درست کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ تراویح نہ کہیں، اگر تراویح کہنا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جمع کا صیغہ ہے تراویح۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ نماز تراویح اور نماز تہجد یہ ایک ہی نماز ہے یا الگ الگ نمازیں ہیں؟ دیکھیں قبلہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ بعض حضرات اس پہ وہ ڈال دیتے ہیں، مطلب ہمارے نوجوانوں کو اسکول و کالج میں یونیورسٹی میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو اس فکر میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ 11 رکعتیں ہیں یا 12 ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ جی گفتگو کریں گے، کرتا ہوں میں آپ کو، جی آپ پھر فرمائیں گے، اس میں سوال ہم کریں گے، میرے پاس ہے۔ تو یہ فرمائیں، یہ مطلب کنفیوژن ہے کہ یہ تراویح علیحدہ ہے اور نماز تہجد علیحدہ ہے، یہ ایک ہی نماز ہے؟ دیکھیں تہجد اور تراویح کی نماز الگ الگ ہے۔ الگ الگ، ٹھیک ہو گیا۔ نماز تہجد ابتدا اسلام میں ہجرت سے پہلے فرض ہوئی۔ جی عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ ہجرت سے پہلے تہجد فرض ہوئی جی اور پھر سال کے بعد یہ نفل ہو گئی۔ اللہ تو ظاہر ہے اس وقت تک صیام رمضان کی فرضیت جی اور نماز تراویح کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت حکیم بن نفلہ سعد بن حشام کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ سبحان انہوں نے کہا جی کیوں نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جب اس سورت کا اول حصہ نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ قیام اللیل کرتے، یہاں تک کہ ان کے جو قدم مبارک تھے وہ متورم ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے خاتمے کو 12 مہینے تک آسمان پر روک لیا، اللہ یعنی اس کا بعد والا حصہ جی نہیں آیا، اور اس کا آخری حصہ جب نازل ہوا اور قیام اللیل یہ جو تہجد ہے نا یہ فرض سے نفل میں بدل گئی۔ اللہ اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز تو ابتدا اسلام میں ہے، جی اور یہ جو روزے کی فرضیت ہے یہ ہو رہی ہے 2 ہجری میں۔ سبحان اللہ۔ جب روزہ جو ہے 2 ہجری میں ہوا ہے تو پھر جناب والا یہ تراویح تو 2 ہجری کے بعد ہے، جی تو فرضیت تہجد پہلے ہوئی اور تہجد جو ہے پھر بعد میں نفل بن گئی، جی تو تہجد کی جو تاریخ ہے نا وہ پہلے کی ہے اور تراویح کی بعد کی ہے، جی اور یہ تو ہجرت کے بعد 2 ہجری کے اندر جو ہے نا یہ تراویح کا حکم ہوا ہے، تو پھر تہجد اور تراویح یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تہجد اور نماز ہے، تراویح اور نماز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی جو لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ نماز تراویح کو نماز تہجد میں شامل کر کے اور وہ رکعتیں پوری کرتے ہیں، اور پھر میں یہاں یہ بھی ایک عرض کر دوں، آپ کی بات کو بڑھا دوں کہ جب 2 ہجری ہوئی تو یہ روزے کی فرضیت ہوئی۔ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، جی شعبان کا آخری دن تھا، اور خطبے کے الفاظ یہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیامہ تطوعا۔ سبحان اللہ۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے اور مشکات شریف کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں اور اس کے قیام کو بھی نفل قرار دیا ہے، اور اس حدیث سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ تہجد علیحدہ ہے نماز اور تراویح علیحدہ نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی، اور جو شکوک و شبہات ذہنوں میں تھے اس کو بھی ماشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے آپ نے دور فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا یہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت تو ہے، جی اب یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟
سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی آپ تشریح فرما دیں کہ ہم اس کو کس درجے میں لیں گے کہ جو شخص نہیں پڑھتا نماز تراویح، اور کیا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ جیسے سنت غیر موقدہ ہے، اگر کوئی شخص نہیں بھی ادا کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں قبلہ، یہ جو تراویح ہے نا یہ سنت موقدہ ہے جی ٹھیک، اور سنت موقدہ کو اگر کسی نے ایک دو دفعہ چھوڑ دیا نا تو اس نے برا کیا، اگر اس کو مستقل چھوڑ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ تراویح سنت موقدہ ہے، چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کہ گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ ہی کرے گا، چھوڑا اس نے اس کو، پھر اس نے ہلکا جانا تو پھر اور جو ہے نا شریعت کی حیثیتیں ہوں گی، جو سرکار کی سنت کو ہلکا جانے گا تو کفر کی طرف جائے گا۔ جی لیکن یہ ہے سنت موقدہ۔ سبحان اللہ۔ جی یعنی نماز تراویح سنت موقدہ ہے، جی، اگر کوئی شخص اس کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ہاں جی، اگر ایک دفعہ کسی نے چھوڑا ہے نا کسی عذر کے تحت تو برا کیا، اگر مستقل اس کو ہلکا جان کے چھوڑتے تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی اچھا، آپ نے یہاں فرمایا کہ یہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، جی، اور سنت موقدہ کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل پر دوام یعنی ہمیشہ چاہیے۔ جی، اگر یہ سنت موقدہ ہے تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے تا حیات اس کو پڑھا ہے؟ پڑھا تو ہوگا، یہ مطلب جماعت کے ساتھ نماز، یہ تو نہیں کہ سرکار علیہ السلام نے نماز تراویح چھوڑی ہے، مطلب نماز تراویح تو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ تو اگر یہ سنت نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور سنت موقدہ وہ ہوتا ہے جس پر حضور علیہ السلام دوام فرمایا، تو جب سرکار نے 3 مرتبہ پڑھائی ہیں اس کے بعد تو نہیں پڑھائی ہے نماز تراویح کی جماعت؟ پھر سنت موقدہ کیسے ہے؟ ہاں، پھر بڑا خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میرے آقا جی بالکل، میرے آقا علیہ السلام نے 23 رمضان المبارک کو تراویح پڑھائی ہے، 24 کو نہیں پڑھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر آپ نے 25 رمضان المبارک کو تراویح پڑھائی ہے، 26 کو نہیں پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے 27 رمضان المبارک کو تراویح پڑھائی ہے، 28 کو نہیں پڑھائی۔ جی، اور آپ 28 والے دن رات کو نماز پڑھا کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جہاں آپ اعتکاف فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ گئے آپ کے خیمے کے باہر کھڑے رہے۔ سبحان اللہ۔ جب صبح کی نماز ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رات آئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے آپ میرے خیمے کے باہر کھڑے رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہوا کیا تھا کہ پہلے جب تراویح پہلے دن آپ نے پڑھائی تھوڑے لوگ تھے، جی، پھر دوسری دفعہ جب پڑھائی تو زیادہ تھے، اور جب تیسری دفعہ پڑھائی تو مسجد ہی بھر گئی، یعنی بہت رش ہو گیا۔ اب یہاں ایک خوشگلو قاری اچھے تلفظ سے پڑھنے والا ہو تو لوگ دور دور سے سننے آتے ہیں، اور یہاں تو خود صاحب قرآن پاک جب پڑھتے ہوں گے، ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے جب سرکار پڑھتے ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے سننے؟ اور دیکھیں نا، وہ علم نشرہ کے سینے والے نبی خود پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر یہ پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ تو علم نشرہ کے سینے کا کمال دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور خود میرے محبوب علیہ السلام تراویح پڑھا رہے ہیں، سبحان قرآن پاک، قرآن اور صاحب قرآن، سبحان، اور وہ بھی مسجد نبی، اور مسجد نبی شریف کے اندر محبوب علیہ السلام۔ تو جب اتنا رش ہوا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہوا انی خشیت ان تفرض علیکم، اللہ اکبر، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اب یہ امت سے پیار دیکھیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا حسین منظر سامنے جی جی، سبحان، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی یہ ایک بوجھ محسوس فرما رہے تھے کہ اتنا خدشہ، لیکن خواہش تھی کہ ہونا چاہیے، لیکن امت کے کمزور لوگ بھی نظر میں تھے کہ یہ کہیں فرضیت کا جو ہے نا یہ حکم نہ ہو جائے۔ تو اب دیکھیں دوام کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دوام سوری، ایک ہوتا ہے دوام حقیقی۔ دوام سوری وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آ رہا ہو، ہمیشہ کی ہو لیکن نظر نہ آ، ہمیشہ کی ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو، اور دوام حقیقی وہ ہے کہ دوام تو ہو، دوام سوری وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہو یعنی اس کی صورت ہو، اور دوام حقیقی ہے کہ دوام ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ سرکار کی خواہش تھی کہ یہ ہونا چاہیے لیکن فرض نہ ہو، لیکن یہ آپ بوجھ امت پر گرا نہ گزرے، اس وجہ سے آپ جو ہے نا اس کو، اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں میرے آقا علیہ السلام نے جماعت تو 3 مرتبہ کرائی، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے خود، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو دوام سوری جو تھا وہ نہیں تھا، لیکن دوام حقیقی تھا،
سبحان، یعنی پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ نہیں. جی جی، دوام حقیقی تھا. جی. اور اس دوام حقیقی کو عملی صورت میں ڈھالنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکزی کردار ادا کیا. جیسے میرے آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مسلمہ کذاب قتل ہو، جی. اور اس کو حقیقت کا جو جامع ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنایا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اگر محبوب خواہش کر لیں تو کیا ضرورت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو پورے کرنے کی؟ اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس پر کافی باتیں چل رہی ہیں، ہم بھی کان رکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دوست بتاتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ واصل جہنم ہو، تو پھر وہ تو اطراء صدیق اکبر بھی ہوتے، انہوں نے وہ خواہش کیوں پوری کی؟ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میرے آقا علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کی ہے، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ تراوی والی خواہش کو عملی طور پر یہ ڈھالا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو اس آپ نے ہمارے سوال کے جواب میں فرمائی ہے. تو میں ناظرین اکرام، اگلا سوال بڑا اہم ہے اور وہ لوگ پوری طرح متوجہ ہو جائیں جو لوگ اس معاملے کو خواہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سوال دراصل یہ ہے کہ تراویح کی رکعت پر صحابہ کا کیا اجماع ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 8 رکعت پڑھتے تھے، 12 رکعت پڑھتے تھے، 10 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے یا 20 رکعت پڑھتے تھے؟ یہ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. دیکھیں 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے. سبحان. ٹھیک ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. اور یہ طبرانی معجم الکبیر کی یہ حدیث پاک ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے. جی. سبحان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کانا یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام 20 رکعت نماز پڑھتے تھے وتر کے علاوہ. اللہ اکبر. یعنی حضرت ابن عباس کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول مبارک ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہاں ایک میں ایک بات جو ہے دلچسپی کے لیے یہ عرض کروں. آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکات نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں. اچھا، 540 رکوع ہیں. اور حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں جو ختم قرآن مجید ہوتا تھا وہ 27ویں کو ہوتا تھا. اب 540 رکوع ہیں اور آپ جو ہے نا 27ویں کو ختم ہوتا تھا. اب رکعت ہوتی ہیں 20. آپ 20 کو 27 سے ضرب دیں تو کتنے رکوع بنتے ہیں؟ 540 رکوع بنتے ہیں. تو یہ 540 رکوع ہی بتا رہے ہیں کہ تراویح 20 ہوا کرتی تھی. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے ویسے توجیہ فرمائی ہے اور کیا خوبصورت اس کو ضرب دی ہے. یعنی 20 رکعتیں پڑھتے تھے. 20 کو آج کل ویسے بھی عرف عام میں ہمارے ہاں 27 کو ختم ہوتا ہے، تو 27 اور 20 کو ضرب دیں تو 540 ہے، تو ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے گا. جی، تسلی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ 27ویں کو ختم ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ آپ جو ہے نا اس 20 کو 27 سے ضرب دیں 540 بنتا ہے. یہ قرآن پاک کے رکوع ہی بتا رہے تھے کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، پھر آگے چلتے ہیں. جی جی. حضرت صاحب چاہوں گا ذرا اس کو تسلی کے ساتھ آپ اس یہ جو اپنے سوال ہے نا کہ کتنی رکعتیں، اسی پر زیادہ وہ لوگ شور کرتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے تھوڑی سی. اچھا، حضرت صاحب بن یزید جو ہیں وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ کننا نقوم فی زمن عمر ب20 رکعۃ والوتر. یہ بیہقی شریف کے اندر ہے کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. سبحان. اچھا، اس کے بعد پھر جناب والا حضرت یزید بن رومان وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ. سبحان. یہ موطا امام مالک کی شرح جو ہے نکایا، اس کے اندر جو ہے نا جلد اول میں یہ حدیث پاک نقل ہے. فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے بعد یہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر ہوتے تھے. سبحان. اچھا، پھر جناب والا اگلی حدیث پاک کنز العمال کی ہے. جی. وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جانشین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا جی اور فرمایا کہ آپ نا روزانہ رات کو تراویح پڑھایا کریں گے. یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے. اچھا، تراویح جو ہے جتنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں نا،
تو تراوی حضرت ابی بن کعب پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ وہ خوش نصیب کاری ہیں جن کو حضور علیہ السلام سنا کرتے تھے. یہ جو ہے نا امت کے پہلے حافظ ہیں. سبحان اللہ. اور ادب اتنا ہے کہ ایک دن محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے قرآن پاک کی چند آیات چھوڑ دی. سبحان اللہ. اور جب سلام پھیرا فرمایا ابی ابن کعب کدھر ہے، کھڑے ہو جائیں. جی. وہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا. جی. اب جواب سنیے حضرت ابی بن کعب کا. سبحان اللہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے، اللہ فرماتے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، کہ میرے محبوب آپ تو خود نہیں بھولتے جب تک آپ کا رب نہ بلائے. اگر آپ بھولے ہیں تو رب نے بلایا، میں کیسے لقمہ دوں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض خود پڑھاتے، وطر خود پڑھاتے، اور یہ تراویح کی نماز جو ہے حضرت ابی ابن کعب پڑھتے تھے. ان کو بلایا تو حضرت عمر ابن الخطاب نے ان کو بلایا اور فرمایا نماز پڑھائیں. اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا حضور وہ کام آپ کیوں کرتے ہیں جو با جماعت اس طرح سرکار نے اس طرح وہ نہیں کرایا. انہوں نے کہا یہ اچھا ہے. یہاں بدعت کی کئی اقسام بنتی ہیں، اس پر ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، جب ہوگا تو بات کریں گے، لیکن اچھا کام ہے. اور پھر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا نماز پڑھائیں، اور جب مجھے حکم ملا کہ تراویح کی نماز پڑھائیں تو فرماتے فصلی بہم 20 رکعہ. سبحان اللہ. پھر میں نے 20 رکعتیں پڑھی. سبحان. یہ کنز المال کی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كانوا يقومون على زمن عمر في شهر رمضان ب20 رکعہ. یہ بیہقی شریف کے فتح الباری کے اندر بھی یہ حدیث پاک، یعنی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ان علی دعا القرى فی رمضان، ایک دن حضرت علی نے قاریوں کو بلایا اور قاریوں کو حکم دیا اس میں سے ایک بندے کو کہ آپ جو ہے تراویح پڑھائیں. اور پھر اس بندے کو جب حکم ملا کہ تراویح پڑھائیں، اس نے کتنی تراویح پڑھائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یصلی الناس 20 رکعہ. انہوں نے 20 تراویحیں پڑھائیں اور بعد میں مولا علی نے وطر خود پڑھائے. سبحان اللہ. مولا علی پاک سے بھی ثابت ہو گیا، حضرت فاروق پاک سے بھی ثابت ہو گیا. یہ بیہقی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے. اسی طرح جناب والا حضرت شبرما بن شکل، یہ حضرت علی کے غلام ہیں، ان کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے دوستوں میں، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم دیا کہ رمضان کی تراویح پڑھیں. فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ. ہم نے 5 تراویح، 4 5 20 ہوتا ہے نا، تو فرمایا ہم نے 5 تراویح حضرت علی کے حکم سے، یعنی 20 تراویح ہم نے پڑھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے یہ خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے کہ وہ کتنا مطلب تراویح پڑھتے ہیں. تو عزیز یہ جو ہمارے دوست ہیں جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ان کو یہ دیکھنا چاہیے اعتراض جاتا کہاں ہے. اللہ اکبر. یہ اعتراض کہاں جاتا ہے اور یہ کس پر اعتراض کیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جناب والا حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر، اسی طرح ابو داؤد شریف داؤد بن قیس نے محمد بن یوسف سے، صائب بن یزید سے روایت کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو رمضان میں ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 21 رکعت ادا کرنے پر جمع کیا. سبحان. تو یعنی 20 سے اوپر چلے گئے. ہاں 20 سے کم نہیں. جی. اچھا اسی طرح جناب والا پھر آگے پھر وہی صائب بن یزید کی روایت ہے، یہ دوسری کتب کے اندر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے نا 20 رکعت ہوتی تھی. اسی طرح یحییٰ بن سعید سے بھی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، اور حکم کیا دیا کہ وہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھائے، اور تراویح کتنا پڑھائے؟ 20 رکعہ. سبحان اللہ. 20 تراویحیں پڑھائے. سبحان اللہ. 20 رکعت. جی 20 رکعت. اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب کی پھر ایک ترک کے ساتھ حدیث لائے ہیں، یہ بھی کنز المال میں ہے اور بیہقی شریف میں ہے. سبحان اللہ. تو اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بندے کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن کتنی رکعتیں پڑھانی ہیں؟ 20 رکعہ. سبحان اللہ. 20 رکعتیں پڑھانی ہیں. اسی طرح جناب والا اس پر کافی حدیث مبارکہ ہے. میں نے 20 رکعت تراویح کے اوپر تقریباً کوئی 24 حدیث مبارکہ مختلف کتابوں سے اکٹھی کیا. اللہ.
ناظرین اکرام 24 احادیث مبارکہ ہیں جو 20 رکعت نماز تراویح کے لیے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب 20 رکعت نماز تراویح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادا فرماتے تھے اور اسی پر جو ہے وہ مطلب امت آج تک قائم ہے. امت آج تک قائم ہے. اس سلسلے میں مزید کوئی جی ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابن ابی شیبہ نے 20 رکعہ جی ہر حدیث میں یہ لفظ ہے. سبحان. اب میں بار بار چونکہ وقت مختصر ہے ساری باتیں پڑھوں جی تو ٹائم لگے گا. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے میں راوی کا نام لے کے کتاب کا نام لے کے آگے چل رہا ہوں سبحان اللہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو احادیث مبارکہ ہم نے اکٹھی کی ہیں وہ تقریباً 24 کی تعداد کو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور جو شروعات کے اندر ہے وہ اس سے جدا ہیں. اللہ اکبر. اچھا ہاں جی اس پر ایک پوری کتاب آ سکتی ہے. سبحان. اور ضرور میں آپ کو گزارش کروں گا اس پہ تھوڑی سی کوشش فرمائیے. جی انشاءاللہ العزیز. تو ابن ابی شیبہ نے ابو الحسن سے یہ روایت کیا کہ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائے تراویح کی اور آپ نے فرمایا 20 رکعت حکم دیا. اللہ. حضرت علی نے حکم دیا فرمایا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانی ہے. اسی طرح محمد بن نظر نے اپنی سند سے آمش زید بن واب سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور 20 رکعت پڑھاتے تھے اور بعد میں 3 وتر پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. احسن ماشاءاللہ. تو یہ بھی ابن ابی شیبہ کی جو ہے نا یہ روایت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جناب والا حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ نماز پڑھائیں تراویح کی لیکن یہ یاد رکھنا 20 رکعہ 20 پڑھائے. جی ٹھیک. اسی طرح جناب والا محمد بن نصر حضرت عطا کی حدیث روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھا رہے تھے اور وتر آخر میں 3 علیحدہ پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح ابو الخصیب سے روایت ہے کہ سوید بن غفلہ رمضان شریف میں ہماری امامت فرماتے تھے تو 5 تراویح پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. اور 5 تراویح کتنے ہوتے ہیں 20. 5 اور 20 ٹھیک ہو. اسی طرح سعید بن عبید سے روایت ہے کہ علی بن ربیعہ جی رمضان شریف میں لوگوں کو 5 تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح جناب والا محمد بن نصر جو ہے یہ بھی حضرت علی کے دوستوں میں سے ہیں. جی وہ فرماتے ہیں کہ وہ رمضان شریف کے اندر 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ابن ابی شیبہ نے ایک اور سند ابو البختری سے جو ہے نا جی ایک سند سے یہ حدیث روایت کیا کہ وہ رمضان شریف میں 20 رکعت یعنی 5 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح حارث سے روایت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 20 رکعت کے ساتھ لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے. سبحان. تو یہ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ کا جو معمول تھا صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو دوام سوری تھا اس کو دوام حقیقی میں بدلا. اور ایک اچھا پھر یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہو جی اور جو اجتہاد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے تو انہوں نے جمع فرما دیا. ایک امام کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. لوگوں نے کہا جی ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا محبوب کی خواہش تو تھی نا لیکن اب تو فرضیت نہیں ہوگی کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے نا. سبحان اللہ. خواہش تھی اب محبوب کی خواہش پر عمل کیا جائے اور 20 رکعت جو ہے نا آپ نے وہاں پر قائم فرما دی. اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کے حفاظ کرام پر احسان عظیم ہے. اس طرح تو بندہ غفلت کر جاتا ہے نا کبھی کبھار نہیں منزل پڑھنی لیکن جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا یہاں پاکستان پوری دنیا میں لاکھوں مساجد ہیں تو وہاں جو نماز تراویح میں قرآن پاک حافظ یاد کر کے پڑھاتے ہیں یہ بھی حضرت عمر فاروق کا فیض ہے. قبلہ حفاظ قرآن جو ہے نا جتنا شکریہ ادا کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم ہے. اللہ کروڑ ہار رحمت نصیب فرمائے آپ کی قبر انور پر. جب جنگ یمامہ ہوئی تھی تو کتنے حفاظ شہید ہوئے تھے مختلف روایت 1200 سے زیادہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تراویح کا سلسلہ شروع نہ فرماتے تو آج اللہ ماشاءاللہ کوئی حافظ ہوتا جس کو قرآن یاد ہوتا. اللہ یہ قرآن کو یاد رکھنے کا ایک بہانہ ہے کہ یہ سال بعد چلو یہ قرآن ایک تازہ ہو جاتا ہے ایک منزل تازہ ہو جاتی ہے. اور جو پڑھے ہیں وہ پڑھ کے سنائیں جو نہیں پڑھے ہوئے کم از کم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ سن وہ فیضان قرآن سے معمور ہو جائے. اور میں تو یوں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں ہے وہ اس سنت سے بھی محروم ہے اور قرآن پاک کی عظیم دولت کو اپنے سینوں میں کثرت سے محفوظ کرنے سے بھی محروم ہے. تو
ناظرین کرام بڑے خوبصورت حضرت ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ نماز تراویح کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور آگے بڑے مزید خوبصورت سوالات ہیں اور آپ انشاءاللہ سنیں گے اشش کر اٹھیں گے اور یہ بڑا محنت طلب کام ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ انشاءاللہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ سوشل ورکنگ ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی یہ جو حضرت صاحب کے جو فیض ہے انشاءاللہ. ہمارا مقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے, جی بالکل, نہ ہم جناب والا کسی کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں, نہ ہمارا مزاج ہے. جی بالکل. کم از کم یہ ہے کہ جو حقائق ہیں, جو دلائل ہیں, وہ تو سامنے رکھے جائیں نا. سبحان اللہ, بس ہمارا مقصد یہی ہے. ہاں جی, نہ لڑنا نہ جھگڑنا, نہ ہمارے پاس آج کل اتنا ٹائم ہے, نہ اب ایسی کوئی آب و ہوا ہے, نہ فضا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک سنت موقدہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو جو شکل دیا اس کو مسخ نہ کیا جائے, اس سے امت کو محروم اور دور نہ کیا جائے, بلکہ جو اسلام کی حقیقی روح ہے اس پر چلا جائے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, جس میں تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان شریف میں اتنی رکعتیں پڑھتے تھے اور پر اسی کا سہارا لے کر جو ہے کچھ لوگ وہ مطلب زور دیتے ہیں کہ تراویح ہیں ہی 8 رکعت. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے اس حدیث سے بات؟ اصل میں نا قبلہ یار لوگوں کو یہیں سے دھوکا ہوا ہے. جی, وہ اس بات کو نا وہ سمجھ نہیں سکے. جی, اصل میں ان کو پرابلم کہاں ہوئی کہ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان و فی غیرہ 11 رکعتا. سبحان اللہ, کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے. اچھا, اس پر اگر غور کریں, شروحات کا مطالعہ کریں نا, تو اس حدیث میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی خبر دی ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں سرکار پڑھا کرتے تھے, یعنی تہجد کی نماز. اچھا, یہ جو 8 رکعت والی کئی حدیث نہیں ہے, 8 رکعت نماز تراویح دیکھیں یہی پیش کرتے ہیں. غیر رمضان ہے نا, غیر رمضان میں بھی 12-11 رکعتیں ہیں. میں پہلے قبلہ آپ کو عرض کر چکا کہ تہجد کی نماز تو مکے میں ہوئی, ٹھیک ہے, بعد میں وہ نفل بن گئی. جی, اور یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ تو 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو پھر ہوئی ہے نا, تراویح کا کنسیپٹ ہوا ہے نا. جی, تو پھر جب غیر رمضان اور غیر رمضان کی بات آ جائے تو حضرت ام المومنین کیا بتا رہی ہیں کہ غیر رمضان میں تراویح ہوتی تھی؟ نہیں. تو یہی تو سمجھنے والی بات ہے. آپ شروحات کا مطالعہ کریں, آپ امام عینی کو پڑھیں, زرقانی کو پڑھیں, امام حجر اسقلانی کو پڑھیں, دوسروں سب کو پڑھیں نا. وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ جو ہے نا مغالطہ ہوا ہے. رمضان اور غیر رمضان کا الفاظ استعمال کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رمضان میں یہ وہی نماز پڑھتے تھے 11 رکعت جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے وہ تراویح نہیں تھی, وہ تہجد کی نماز تھی. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ السلام پر تہجد فرض تھی. جی جی, آپ پر تہجد فرض, نبی پاک علیہ السلام پر تہجد فرض رہی ہے, تو لہذا وہ نماز حضور علیہ السلام اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے. جی جی, تو نماز تراویح تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام میں بھی حضور نے پڑھائی ہیں اور بعد میں بھی مسجد نبی میں عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام کا بھی گھر میں پڑھ لی. تو یہ جو ذکر ہے 11 رکعتوں کا 8 اس میں نماز تہجد ہے اور 3 اس میں وتر ہیں, اور یہ ملا کے 11 بنتے ہیں. اس کو جی جی دیکھیں, وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے. جبکہ میں نے آپ کو عرض کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے محبوب کو دیکھا 20 رکعت نماز پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. اچھا, پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت شروع کرائیں تو کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کسی ایک نے بھی نہیں کیا. تو پتہ چلا اس 20 رکعت پہ تو پورے صحابہ کا اجماع ہے. اللہ اکبر. اچھا چلیں, بالفرض وہ اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے, آپ 1 منٹ کہیں جی بالکل آپ ٹھیک ہیں, لیکن ایک روایت پیش کر کے باقی سارے صحابہ کا انکار کر دینا, یہ کہاں سی عقل مندی ہے اور کون سا علم ہے؟ اللہ اکبر. ایک طرف تو ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں, اور پھر جناب والا دوسرے صاحب بن یزید صحابی رسول ہیں, اور کتنے صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا کہنا حضرت عثمان غنی نے 20 پڑھائی ہیں, اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 20 پڑھی اور حکم دے رہے ہیں 20 پڑھاؤ 20 پڑھاؤ 20 پڑھاؤ. تو ایک طرف جناب والا ایک حدیث ہے اور ایک طرف جو ہے نا پورے صحابہ کا اجماع ہے. یہاں تو میں تو یہ سمجھاؤں, جیسے آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے
کہ یہاں تو تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے تو رات کے قیام اللیل کا پوچھا. قیام اللیل ہے اور وہ تو غیر رمضان کا لفظ انہوں نے جب اگر تو صرف رمضان کا ہوتا پھر ہم چلو اس میں شبہ پڑ سکتا تھا کہ بھائی یہ رمضان شریف کی بات ہو رہی ہے تو لہذا یہ نماز تراویح ہے. اب تو غیر رمضان کا لفظ ہے بخاری شریف میں, تو غیر رمضان ہی تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تراویح نہیں ہے, تہجد کی بات آپ فرما رہی ہیں. کتنا مغالطے میں رکھا جا رہا ہے. ناظرین کرام آپ ذرا غور و فکر تو کریں نا, آپ بخاری اٹھائیں یا ہمارے سامنے لے کر آئیں, ہم آپ کو پڑھا کر بتائیں گے, پڑھ کر بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے. یعنی غیر رمضان کا جب لفظ آ گیا تو اس میں رمضان کا تو معاملہ ہی نکل گیا. وہ تو حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا کرتے تھے اور وہ وطر حضور علیہ السلام بعد میں پڑھا کرتے تھے. چونکہ نماز تہجد سرکار پر فرض ہے تو ایسی صورت میں 8 رکعتیں تہجد ہو گئی, 3 رکعتیں وطر ہو گئی. تو آپ اس ایک حدیث کو لے کر جو ہے وہ کہیں جناب نہیں یہ معاملہ جو ہے ایسے یا ہیں یا 8 ہیں یا 8 ہیں یا 8. پھر تہجد اور تراویح کی تاریخ کو تو سامنے رکھے نا. ہاں پھر یہ جو ابھی آپ نے شروع گفتگو میں فرمایا کہ تہجد کب فرض ہوئی ہے, نماز تراویح کب ہے, تو یہ سامنے رکھے کر عوام کو مطلب غیر صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا. اللہ اکبر. یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ تہجد والی نماز ہے اس کو تراویح بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور پھر اسی بات پر زور دیا. اگر صرف تراویح کا سوال ہوتا نا ام المومنین غیر رمضان نہ بولتی. ہاں جی, آپ نہ فرماتے. قیام اللیل کے بارے میں سوال ہو تو انہوں نے بتا دیا. اللہ اکبر. اچھا یہ تو چلیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہو گئی. چلیں اس کے بعد صحابہ کا اجماع میں نے آپ کے سامنے رکھا, حدیث مبارکہ آپ نے پیش فرمائی ہیں. یہ فرمائیں کہ بھئی 4 امام ہیں. اب کوئی جتنے بھی ہیں ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کے مقلد تو ہیں, مطلب امام اعظم ابو حنیفہ پاک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی, امام مالک. ان چاروں اماموں میں سے کوئی 8 رکعت پڑھتا تھا یا کوئی 12 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے تھے, یا ان چاروں اماموں کا معمول کیا رہا ہے نماز تراویح کے حوالے سے؟ دیکھیں آج میں ابن قدامہ کی جو ہے نا کتاب المغنی پڑھ رہا تھا جی. اس میں بھی میں نے یہ عبارت میں پیش کر رہا ہوں جی. اسی طرح عمدۃ القاری بھی میری نظر سے گزری ہے جی. اور بھی کافی کتب میں نے آج دیکھی ہیں, چھانی ہیں, ان کو ریسرچ کی ہے. تو ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کا نزدیک مختار یہ ہے کہ تراویح کی تعداد 20 ہے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی ہے؟ 20 ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری کے نزدیک بھی 20 ہے جی. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی 20 ہیں. سبحان اللہ. امام شافعی کا موقف بھی یہی ہے کہ 20 رکعت ہیں. اور کہتے ہیں وہ کیوں ان کا موقف ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا میں نے 20 رکعت پڑھائی حضرت عمر کے حکم پر, اور پھر یزید بن رومان نے تصدیق فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 ہوتی تھیں, اور پھر حضرت علی نے 20 رکعت کا یہ حکم دیا. تو اس پر یہ صحابہ کا اجماع ہے. یہ انہوں نے 3 ائمہ کا ذکر کر کے آگے لکھا کہ حضرت امام مالک نے 36 کا قول کیا ہے. 36 تراویح کا قول کیا ہے. وہ بھی اس لیے کیا ہے کہ چونکہ تراویح ترویحہ سے ہے اور 4 کے بعد راحت حاصل کرنا ہے. مکے والے کیا کرتے تھے؟ مکے والے ایک جناب والا وہ پڑھ کے نا ترویحہ 4 رکعت پڑھ کے پھر وہ کعبے کا طواف کرتے, پانی پیتے, زمزم شریف نوش فرماتے, اور وضو کرنا ہوتا تو وضو کرتے. اب امام مالک نے دیکھا کہ یہاں تو طواف ہو نہیں سکتا جی. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ عبادت رمضان المبارک میں کی جائے. تو انہوں نے جناب والا 20 کے بجائے 36 کا قول کر دیا کہ 36 رکعت پڑھے. یعنی زیادہ زیادہ لوگ نفل پڑھیں, زیادہ زیادہ عبادت کرے, اللہ کے قریب ہوں. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. تو وہ امت کے خیر خواہ تھے, ہمدرد تھے, وہ بتا رہے تھے کہ قیام اللیل میں رات گزرے. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا, تو امام مالک نے 36 کا قول کیا ہے. تو اس لیے کہ جو ہے وہ مکے والے زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو پھر یہ ابن قدامہ کہتے ہیں, اور یہی بات عمدۃ القاری میں ہے, یہی شروحات کے اندر ہے. کئی میں نے آج اس پہ نشان لگا کر کے انہوں نے آخر میں کیا کہا, تاہم صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے طریقہ پر اتباع کی جائے کہ زیادہ لائق یہی رستہ ہے, بہترین یہی رستہ ہے. کون کتنا پڑھتا ہے اس کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے 20 رکعت نماز پڑھی. سبحان اللہ. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پر جو 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں نماز تراویح, تو اس پر لوگ فتویٰ بازی بدتمیزی ایک بار پاک کر دیتے ہیں
کہ جناب آپ 8 پڑھتے ہیں یہ خلاف سنت، 20 پڑھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، 8 پڑھنی چاہیے، اور پھر عجیب قسم کی فتویٰ بازی کرتے ہیں، تو ناظرین اکرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں قبلہ، بات یہ ہے کہ اہل حق اور ادب والے لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا، اگر وہ 20 رکعت تراویح کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت سیئہ کہتے ہیں تو پڑھنے والا بدعتی ہوا نا ان کے نزدیک. حکم کیا لگاتے ہیں وہ؟ گمراہ کا لگاتے ہیں، فاسق کا لگاتے ہیں، فاجر کا لگاتے ہیں. کیا حکم لگاتے ہیں؟ مطلب سوشل میڈیا پہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کافی، یہ میں اپنے ناظرین کو کہہ رہا ہوں، وہ جو بھی حکم لگاتے ہیں تو یہ جو فتویٰ وہ جو بھی لگائیں گے نا، تو آپ کو پریشان ہونے کی، ہمارے ناظرین کو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ 20 رکعت کی وجہ سے معاذ اللہ جو ہم اہل سنت پر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ ہم پر نہیں جاتا. کہاں جاتا ہے؟ خلفائے راشدین تک جاتا ہے. اللہ اکبر. خلفائے راشدین تک جاتا ہے. اور کسی کو بھی تراویح کی رکعت پر بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اول تو یہ بحث کا زمانہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی بحث کرتا بھی ہے تو یہ یاد رکھیں، ہمیں اپنے اسلاف اور اکابرین کے دامن میں پناہ لینی چاہیے. ہمارے اکابرین کا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی امت 72 فرقہ ہے، میری 73 ہوگی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کون سا؟ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو تراویحوں کا راستہ بھی دیکھ لیں، یہ صحابہ والے تراویحوں کا راستہ کس کا ہے، صحابہ نے کتنی پڑھی ہیں اور اس وقت کون کتنی پڑھ رہے ہیں صحابہ کے راستے کے اوپر. تو اس لیے جو دوسروں کو گمراہ کرتے، ظاہر سی بات ہے مومن جو ہے وہ آئینے کی مثل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اپنی صورت نظر آتی ہے تو پھر وہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا. ہم تو ان کی پیروی میں 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور تم اپنے اوپر میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ ہدایت والے صحابہ کا راستہ پکڑو. تو ہدایت والے صحابہ اولئک هم الراشدون، اللہ نے نہیں فرمایا ان کے بارے میں؟ اللہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب نے ان کو ہدایت والا نہیں فرمایا. تو ہدایت والے لوگ 20 پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے 20 پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر 20 پڑھ رہے ہیں. اور حضرت فاروق اعظم تو وہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر نبی ہوتا، میں تو ختم نبوت کا تاج پہن کے، نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے. حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے پہ نہیں جاتا. تو یہ راستہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت کا. خوبصورت. ٹھیک ہے، کوئی جو مرضی مان لے، ہم تو یہی کہیں گے جو یہ ان کا راستہ چھوڑ رہا ہے تو وہ حق کا راستہ نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. سبحان اللہ. تو اس پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں. اور پھر حضرت فاروق اعظم سے لے کر آج تک امت 20 رکعت پڑھتی آئی ہے نا. اور میرے آقا نے فرمایا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو پتہ چلے یہ اتنا سارا گروہ، اتنی تعداد میں لا تعداد 20 رکعت پڑھتے آئے ہیں، تو مٹھی بھر اگر ان پر وہ فتویٰ لگاتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے گمراہ کون ہے. اللہ اکبر. اچھا ناظرین کرام، بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرما دی. ہمارا ان لوگوں سے سوال ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب فلاں کو فالو کرنا چاہیے، فلاں کو فالو کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں تو 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جن کو آپ فالو کرتے ہیں وہ حرمین شریفین میں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں. تو کم از کم یا آپ ہدایت پر نہیں ہیں یا وہ ہدایت پر نہیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو ہو سکتی ہے. دیکھیں یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے. دیکھیں قبلہ، یہ بات یہ ہے، اول تو ان کو لفظ تراویح کا ہی نہیں پتہ. جی، وہ تراویح جو کہتے ہیں یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جی، یعنی زبان اور دل کا رشتہ ایک نہیں ہے. جس طرح لوگ مدینہ کو مدینہ منورہ تو کہتے ہیں، جی، نور والا شہر تو کہتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ نور والا بنا ہے اس نبی کے نور کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. حضرت جعفر طیار کو، حضرت جعفر طیار کو طیار تو کہتے، طیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا. اور میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، سلام کا جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اب ان کو سارے جعفر طیار تو کہتے، جس نبی نے دیکھ کے بتایا ان کے علم غیب کو نہیں مانتے. حضرت عثمان کو ذو النورین تو کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ ذو النورین بنے اس نبی کے نور پر مناظرے کرتے ہیں. اللہ عجیب جو ہے نا بات ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ہر بات میں ہمیں کہتے ہیں جی حرمین شریفین والے یہ ہیں، یہ کرتے، وہاں تو 20 رکعت ہوتی ہیں، مکہ مدینہ کے اندر 20 ہوتی ہیں. اچھا پھر دوسری اگلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہمارے کسی ناظرین سے بحث کرے، یہ میری بات یاد رکھنا، کوئی بھی آئے نا ان سے کہیں کہ آپ نے کون سی تراویح پر ہم سے بات کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح پر
یہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی ہیں ان پر جی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی تراویح پر آپ بحث کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر یاد رکھیں، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ با جماعت دکھائیں، جی، پورا مہینہ دکھائیں، واہ واہ کیا بات، ختم قرآن دکھائیں، واہ سبحان اللہ، یہ ساری باتیں دکھائیں۔ وہ کہیں گے جی نہیں، پھر ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات جو تراویح ہے اس پر بات کرتے ہیں، تو پھر تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تراویح شروع کی اس میں وہ بھی آ جاتی ہیں، یہ بھی آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس گزشتہ سالوں میں ایک بندہ آیا تھا، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں نے اس پر آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ہم ہیں صوفی، جی، تصوف والے لوگ ہیں، مناظر جو ہوتا ہے وہ نکات کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے تاکہ میں میدان مناظرہ میں دوسرے فریق کو ذلیل کروں، جی، تو لہٰذا ہمارا کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، دلیل دینا اور یہ بتانا کہ یہ شاہراہ جو سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے اس راستے پہ چلو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور محبوب کا فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ یہ یاد رکھو، اگر میرے پاس آ رہے ہو تو پہلے یہ تیاری کر کے آنا کہ کون سی تراویحوں پر مجھ سے بات کرنی ہے، حضور علیہ السلام جو سرکار نے پڑھی ہیں وہ، یا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہیں وہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تراویحوں پر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ رمضان اور غیر رمضان والی حدیث کو سامنے رکھ کے اس پر بات کرنی ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ با جماعت دکھائیں پورا مہینہ۔ جی، اور یہاں پر تو میرے بات ذہن میں ایک بات آ گئی کہ پھر غیر رمضان میں بھی یہ پڑھے، ہاں اگر رمضان میں 11 پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں پھر 11، پھر تو پورا سال پڑھے نا۔ جی، وہ تہجد تو اس کو کہہ سکیں گے، تراویح تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے، اگر وہ یہ بات کریں ہاں پھر رمضان غیر رمضان کا وہ خیال کریں۔ جی، لیکن مسئلہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں تو ان کا طریقہ تو محبوب کا صرف 3 دن تھا، یہ 3 دن پڑھیں، یہ پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو پھر یہ پورا مہینہ، پھر خلاف سنت، پھر پورا مہینہ کہاں سے پڑھ کے، کس اصول کے تحت یہ پورا مہینہ پڑھتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویحاں ہیں وہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس پردہ یہ حضرت فاروق اعظم کی اور خلفائے راشدین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمارے ناظرین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اپنے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، یقین فرمائیں اگر بیٹھیں تو ان کا کوئی عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو مسلک ہے وہ حق پر ہے، اور اہل سنت و جماعت، میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اس سے جاتا ہے وہ کچھ اور ہوگا، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، یہ تو جماعت، اور اس کو نام میرے آقا علیہ السلام نے خود عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ تعصب سے ہٹ کر، تعصب سے بالا تر ہو کر اگر آپ اس گفتگو کو سنیں اور آپ کو واضح ہو جائے گا کہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت جو ہے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر ہے، اور وہی طریقہ جو صحابہ کرام کا تھا وہی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا چلیں اب اس سے تھوڑا سا میں اگلا سوال تھوڑا ہٹ کے کرتا ہوں۔ یہ نماز تراویح ہم مردوں پر فرض ہے یا ہم مردوں پر ہی یہ مطلب ضروری ہے، سنت موقدہ ہم پر ضروری ہے یا عورتوں پر بھی ہے؟ دیکھیں سنت موقدہ کا اطلاق تو دونوں پر ہی ہوگا نا جی، یہ جیسے مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سنت موقدہ ہے، اور جو عورتیں اس کو نہیں پڑھیں گی وہ گناہ گار ہوں گی۔ عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے تراویح اور مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ عورتیں اپنے گھر میں اکیلے پڑھیں جی، مرد جو ہیں وہ باجماعت پڑھیں، یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور جتنی رکعتیں پڑھیں گی ان کا ثواب ملے گا، عورت اور جتنی رکعتیں چھوڑیں گی اگر اس کی ہمیشگی کریں گی تو اس پر پھر گناہگار ہوں گی۔ لہذا 20 رکعت تراویح مرد بھی پڑھیں گے، اور اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، علیحدہ مطلب اس کو ٹائم نہیں ملا تو وہ بعد میں مطلب اختتام سحر تک اس کا ٹائم ہے، صبح صادق تک کٹے جیسے جتنا یعنی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے تو اتنا ہی نماز تراویح کا ٹائم ہے ساری رات میں، جب اس کو ٹائم ملے۔ جماعت کے ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتا تو کم از کم بعد میں اس کو ضرور پڑھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، اگر نماز تراویح چھوٹ جائے، اب روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے، نماز چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا ہے، تو نماز تراویح غفلت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے بندہ چھوڑ دے، سفر میں ہے چھوٹ گیا، بعد میں پہنچ گیا گھر، تو یہ اس کی کوئی قضا ہے؟ دیکھیں تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، جیسا کہ مغرب عشاء کی یا یہ 5 وقت کی نماز کی سنتیں چھوٹ جائیں تو جب قضا کرنی ہوگی تو صرف فرض کی ہوگی، فرض کی اور وتر کی قضا، ہاں وتر کی قضا ہوگی، سنتوں کی نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز کی سنتوں کی قضا ہے؟
مطلب فجر کی نماز کی اگر کسی کی سنتے رہ جاتی ہیں تو وہ اسی دن اگر پڑھنا چاہے تو سورج نکلنے کے بعد جو ہے 20 منٹ بعد زوال سے پہلے پڑھے گا تو پھر 4 رکعت پڑھے گا، وہ فجر کی سنتوں کی اہمیت کے حوالے سے، ورنہ کسی سنت کی بھی قضا نہیں ہوتی، نفل کی بھی قضا نہیں ہوتی، اسی طرح یہ تراویح کی بھی اسی طرح قضا نہیں، سنت موقع اسی حکم میں آئے گی، اس کی کوئی قضا نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کو کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اس کا وقت نکل گیا تو بعد میں اس کی قضا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ویسے پڑھنا چاہے تو 20 رکعت نماز اگر پڑھتا ہے تو نوافل ہو جائیں گی، نوافل میں ہاں جی، تراویح اس کو نہیں کہیں گے۔ کیا نماز تراویح چھوڑنے والا گناہ گار ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے جی، اگر کسی نے 1-2 دفعہ چھوڑ دیا ہے نا تو اس نے خلاف، اس نے برا کیا جی، اور اگر کوئی اس کو مستقل عادت بنا لے ترک کرنے کی جی تو گناہ گار ہے جی، لہذا سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو ہلکا سمجھنا چاہیے جی۔ اچھا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، مطلب ہم نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں گئے اور اتفاق ایسا ہے کہ امام صاحب 4 فرض پڑھا چکے ہیں، یعنی ہمیں امام کے ساتھ فرض پڑھنا نصیب نہیں ہوئے، اب ہم نے اپنے فرض پڑھ لیے، سنتے بھی پڑھ لی اور 2 نفل بھی پڑھ لیے، اب ادھر مطلب جماعت شروع ہو گئی ہے نماز تراویح کی، تو کیا جو شخص فرض جماعت کے ساتھ یعنی عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو کیا وہ امام کے پیچھے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جی یہ میں کئی سالوں سے جو ہے نا یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کرتے رہتا ہوں، در مختار کے اندر جو ہے نا اس کا جواب موجود ہے، اور علامہ ابن عابدین شامی اور دوسرے جو ہے نا جو ہمارے فقیہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہے اور لیٹ ہو جاتا ہے، فرض نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنے فرض علیحدہ پڑھ کے وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تراویح جماعت کے ساتھ جی پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ جی تو وتر کیسے پڑھے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، نہیں وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا اکیلے پڑھے؟ متقدمین نے تو یہی لکھا ہے، در مختار کے در رد المختار کے در تو یہی لکھا ہے کہ وہ اکیلے پڑھے، جی، لیکن متاخرین میں سے جتنے موجودہ فقیہ ہیں، جی جی، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے پہلے فرض چھوڑے تھے، اب تراویح کی جو ہے وہ امامت، وہ جو تراویح کی امامت ہے اس فرض کے تابع نہیں ہے نا، تو یہ تو پھر واجب ہے، جی جی، تو لہٰذا واجب اس کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو بندہ امام کے ساتھ فرض نہ پڑھ سکے، تو پہلے لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ وتر اکیلا پڑھے، بہتر یہی ہے، لیکن پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہو سکتی ہے، ہو جائے گی اس کی امام کے ساتھ اگر کوئی شخص جماعت میں شامل نہیں ہوا، وہ نماز تراویح اس میں اس کو امام کے ساتھ جتنی رکعتیں نصیب ہو گئی، اس کے بعد وتر جب امام پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو وہ اگر امام کے ساتھ پڑھ لے تو اس کا وتر جو ہے وہ مطلب ہے کہ پڑھا ہوا امام کے ساتھ شمار ہوگا۔ اچھا اگر کوئی شخص نماز تراویح نہیں پڑھتا، روزے رکھتا، اب ہم نے بھی دیکھا بس اوقات لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے، کچھ لوگ ہمیں بھی نظر آتے ہیں ایسے، مطلب نماز میں سستی کر جائیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تراویح نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں جب بھی کوئی سوال کرتے، آج بھی کوئی 15-20 جو ہے نا واٹس ایپ کے اوپر یہی میسج آئے ہوئے تھے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جناب والا یہ بتائیں کہ ہم اگر افطاری نہ کریں تو کیسا ہوگا، روزہ ہمارا ٹھیک ہے، اگر ہم سحری نہ کریں تو کیا ہو جائے گا، پھر روزہ ہمارا ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کے وقت تو دسترخوان پہ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ موجود رہتے ہیں، بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، لیکن تراویح کا جب وقت آئے نا تو پھر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ فرض ہے، روزے کو تراویح کے ساتھ نہ ملائیں، ٹھیک ہے، تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، جو روزہ رکھتا ہے اگر وہ تراویح کی نماز کو ہلکا جانتا ہے تو گناہ گار ہے، سنت مؤکدہ کو ترک کرے گا، گناہ گار ہے، مگر اس کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا صحیح ہے، یعنی روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، نماز تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے۔ اس کو میں یوں عرض کروں، اب تراویح کے 20 ہونے میں بھی ایک حکمت ہے جو فقہا نے بیان کی ہے۔ آپ روز کے فرائض کو جو ہے نا گنتی کریں، صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، اور 3 وتر، یہ 20 رکعت بنی، سبحان اللہ، یہ 20 جو ہے نا رکعت بنی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ فرض نفل فرض کا درجہ اور پھر 70
اس درجے کا پر 70 درجے. ہاں جی، نماز تو 5 وقت پڑھنی چاہیے، نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن تراویح کا یہ ہے کہ وہ جب پورا کرتا ہے تو وہ جو حساب کتاب رہ جاتا ہے جو تراویح کی وجہ سے فرض میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ.